1951 में जब अमरीकी अदीब J.D. सैलिंजर ने ये नावल दुनिया के सामने रखा तो कोई नहीं जानता था कि ये चंद सौ सफ़ात आने वाली कई नस्लों की रूह की आवाज़ बन जाएंगे। ये नावल एक 16 साला लड़के की कहानी है जिसका नाम होल्डन कॉलफील्ड है। एक ऐसा लड़का जो दुनिया को झूठा समझता है, बालिगों की दुनिया से भागता है और बचपन की मासूमियत को अपनी मुट्ठी में कैद रखना चाहता है। ये नावल कोई तूफानी मुहिम जोई नहीं, न कोई जंग, न कोई अजीबोगरीब सफर। ये सिर्फ 3 दिन की कहानी है, मगर ये 3 दिन एक पूरी जिंदगी से भारी हैं। अब तक 6.5 करोड़ से ज्यादा कॉपियां फरोख्त हो चुकी हैं। कई ममालिक में स्कूलों में पढ़ाया भी गया और पाबंदी भी लगाई गई। और J.D. सैलिंजर ने अपनी पूरी जिंदगी में इस नॉवेल पर फिल्म बनने की इजाजत ना दी, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई होल्डन की आवाज को समझ नहीं पाएगा। कहानी से पहले किरदारों का तारुफ। होल्डन कॉलफील्ड ये है हमारा मरकजी किरदार। 16 साला एक लड़का जो न्यूयॉर्क के एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता है। इसका बाप एक कामयाब वकील है। होल्डन ज़हीन है मगर तालीम में दिलचस्पी नहीं लेता। वो हसास है मगर लोगों को झूठा कहकर दूर भगाता है। वो मोहब्बत चाहता है मगर मोहब्बत के करीब आते ही भाग जाता है। सुर्ख रंग की शिकारी टोपी इसकी पहचान है। वो उसे उल्टा पहनता है, गोया दुनिया का सामना किसी और अंदाज से करना चाहता हो। एली कॉलफील्ड होल्डन का छोटा भाई जो ल्यूकीमिया में 11 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। एली का जिक्र पूरी कहानी में बार बार आता है। वो जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं मगर रूहानी तौर पर हर जगह हाजिर है। उसका बेसबॉल का दस्ताना जिस पर उसने सब्ज रोशनाई से नज़में लिखी हुई थी होल्डन के लिए सबसे कीमती यादगार है। एली की मौत वो जख्म है जो कभी नहीं भरा और होल्डन की तमाम बेचैनी, तमाम गुस्सा, तमाम उदासी इसी एक दर्द के बदले है। फिबी कॉलफील्ड होल्डन कॉलफील्ड की 10 साला छोटी बहन, ज़हीन, बेबाक और प्यारी। वो अपने बड़े भाई से बेहद मोहब्बत करती है मगर उसे सच भी सुना देती है। वो नॉवेल का दिल है। वो वाहिद किरदार है जो होल्डन को असल में समझता है और जिससे होल्डन सच में जुड़ा हुआ है। जेन गैलेगर होल्डन की पुरानी दोस्त, वो लड़की जिसके साथ उसने गर्मियां गुजारी थी। वो शतरंज खेलते हुए अपने मोहरे कभी आगे नहीं बढ़ाती थी और यह अदा होल्डन के दिल में महफूज है। वो जेन से मोहब्बत करता है मगर पूरे नावल में उसे फोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता क्योंकि हकीकत से उसे डर लगता है। वार्ड स्टार लेटर होल्डन का रूममेट, खूबसूरत, ज़हीन और खुद पसंद। लड़कियां उसे पसंद करती हैं और वो उसका फायदा उठाता है। जब वो जेन के साथ डेट पर जाता है तो होल्डन का दिल टूटता है और यही लम्हा कहानी का मुहर्रिक बनता है। एक और किरदार रॉबर्ट एकले होल्डन का हमसाया, तालिब इल्म, परेशान कुन, नाखुश और बेढंगा। होल्डन उसे नापसंद करता है मगर उसके साथ वक्त गुजारता है क्योंकि तन्हाई इससे भी ज्यादा तकलीफ दे है। सिली हेज खूबसूरत, स्मार्ट मगर होल्डन की नज़र में झूठी। वो इसके साथ डेट पर जाती है मगर होल्डन की बेसर पैर बातें बर्दाश्त नहीं कर पाती। सनी वो तवाइफ जिसे होटल का लिफ्ट मैन मॉरिस भेजता है। होल्डन इसे कबूल नहीं करता और फिर मॉरिस उसे मारकर पैसे छीन लेता है। ये पूरा मंजर होल्डन की बेबसी और मासूमियत की अलामत है। एक और किरदार है मिस्टर एंटोलिनी का, होल्डन का साबिक अंग्रेजी उस्ताद जो उसे वाकई समझता है और उसकी फिक्र करता है। वो होल्डन को खबरदार करता है कि वो तबाही की राह पर है मगर रात को एक मुबहिम वाक़ये के बाद होल्डन वहां से भी भाग जाता है। मिस्टर स्पेंसर पेंसी प्रेप का बूढ़ा तारीख का उस्ताद जो होल्डन को जिंदगी का फलसफा समझाने की कोशिश करता है मगर होल्डन कारफील्ड उसे झूठा समझता है। डीबी कॉलफील्ड होल्डन का बड़ा भाई, हॉलीवुड में स्क्रीन राइटर। होल्डन समझता है कि उसने अपना अदबी हुनर बेच दिया है। नॉवेल के आखिर में वो सैनिटोरियम में होल्डन से मिलने भी आता है। आइए बढ़ते हैं कहानी की समरी की जानिब। कहानी का आगाज होता है कैलिफोर्निया की एक सैनिटोरियम से जहां होल्डन कॉलफील्ड जेरे इलाज है और वहां से माजी की याददाश्तें सुनाता है। वो कहता है कि वो बचपन की सारी कहानी नहीं सुनाएगा, बस वो चंद दिन जो पिछले क्रिसमस से पहले गुजरे और उन्हीं चंद दिनों में पूरी एक दुनिया आबाद है। वक्त है 1950 की दिहाई। जगह है पेंसी प्रेप का एक मशहूर बोर्डिंग स्कूल जहां अमेरिका के खुशहाल घरानों के बच्चे पढ़ते हैं। होल्डन उस स्कूल से भी निकाला जा चुका है। 4 मज़ामीन में नाकामी की बिना पर ये इसका पहला इखराज नहीं। इससे पहले भी वो कई स्कूलों से बाहर निकाला जा चुका है मगर होल्डन को इस बात की परवाह नहीं।
یا شاید وہ خود کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اسے واقعی پرواہ نہیں۔ دسمبر کا مہینہ ہے، سرد ہوا چل رہی ہے، باقی سب طالب علم اسکول کے سالانہ فٹ بال میچ میں گئے ہوئے ہیں جو پڑوسی اسکول کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ ایک روایتی میچ ہے جو ہر سال کھیلا جاتا ہے، مگر ہولڈن اکیلا ایک پہاڑی پر کھڑا ہے، دور سے اس میچ کو دیکھتا ہوا، دنیا سے بالکل الگ، جیسے وہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ اپنے آخری دن اسکول میں ہولڈن اپنے بوڑھے تاریخ کے استاد مسٹر اسپینسر کے کمرے میں جاتا ہے۔ استاد بیمار ہے، بستر پر ہے، اور ہولڈن ان کے کمرے کی حالت دیکھ کر اداس ہو جاتا ہے۔ بوڑھے آدمی کا تنہا کمرہ، دوائیوں کی بو، بکھرے ہوئے اخبار، یہ وہ انجام ہے جو بڑے ہونے کے بعد سب کا انتظار کرتا ہے، اور ہولڈن کو اس سے گھن آتی ہے۔ مسٹر اسپینسر نیک نیتی سے ہولڈن کو سمجھاتے ہیں، وہی بات دہراتے ہیں جو ہیڈ ماسٹر ڈاکٹر تھرمر بھی کہہ چکا ہے، زندگی ایک کھیل ہے اور قاعدوں کے مطابق کھیلنا پڑتا ہے۔ وہ ہولڈن کا وہ مضمون بھی زور سے پڑھ کر سناتے ہیں جس میں قدیم مصریوں کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا لکھا ہوا ہے، اور ساتھ میں استاد کا لکھا نوٹ بھی کہ یہ ناکافی ہے۔ ہولڈن شرمندگی محسوس کرنے کے بجائے بس اندر ہی اندر جلنے لگتا ہے، بظاہر سر ہلاتا ہے مگر سوچتا ہے یہ بھی جھوٹے ہیں، یہ بھی اسی نظام کا حصہ ہے۔ وہ وہاں سے یہ جھوٹ بول کر نکلتا ہے کہ سامان اٹھانا ہے اور اپنے کمرے میں لوٹ آتا ہے۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس کا پڑوسی رابرٹ آ دھمکتا ہے جو ہولڈن کی پڑھائی میں خلل ڈالتا ہے، بغیر دعوت کے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی پھنسیاں کریدتا رہتا ہے۔ ہولڈن اسے سخت ناپسند کرتا ہے مگر اس کے ساتھ وقت گزارتا بھی ہے، کیونکہ یہ ناپسندیدہ ساتھ بھی تنہائی سے بہتر ہے۔ اس کے بعد کمرے میں آتا ہے وارڈ اسٹارٹ لیٹر، ہولڈن کا روم میٹ، لمبا، خوبصورت، خود پسند، اور آج رات کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اسے ڈیٹ پر جانا ہے، اور جب وہ بتاتا ہے کہ ڈیٹ جین گیلگر کے ساتھ ہے تو ہولڈن کے پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ وہ جین جس کے ساتھ اس نے گرمیاں گزاری تھی، جو شطرنج کھیلتے ہوئے اپنے مورے کبھی آگے نہیں بڑھاتی تھی، جو ایک بار بے وجہ رو پڑی تھی اور ہولڈن نے اس کا آنسو اپنے ہونٹوں سے پوچھا تھا، وہ جین اسٹارٹ لیٹر کے ساتھ۔ ہولڈن کی سمجھ میں نہیں آتا کہ خود جین کو جا کر کیوں نہیں روکے، مگر وہ نہیں جاتا، بس گھبراہٹ میں اسٹارٹ لیٹر کا انگریزی کا مضمون لکھنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اسٹارٹ لیٹر کے جانے کے بعد ہولڈن اپنے مرحوم بھائی ایلی کے بیس بال کے دستانے کے بارے میں مضمون لکھ دیتا ہے، وہ دستانہ جس پر ایلی نے اپنے ہاتھ سے سبز روشنائی سے نظمیں درج کر رکھی تھی تاکہ میدان پر کھڑے کھڑے کچھ پڑھتا رہے۔ یہ مضمون لکھتے وقت ہولڈن کا دل بھاری ہو جاتا ہے، ایلی اسے بہت یاد آتا ہے۔ رات گئے بہت دیر اسٹارٹ لیٹر واپس آتا ہے، ہولڈن فوراً پوچھتا ہے جین کے ساتھ کیا ہوا، تم دونوں نے کیسا وقت ایک ساتھ گزارا؟ اسٹارٹ لیٹر سیدھا جواب نہیں دیتا، اور یہ ٹالنا ہولڈن کو آگ لگا دیتا ہے۔ پھر اسٹارٹ لیٹر مضمون پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ موضوع غلط ہے، کسی کمرے یا جگہ کے بارے میں لکھنا تھا۔ ہولڈن مضمون کے ٹکڑے کر دیتا ہے اور اسٹارٹ لیٹر کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اسٹارٹ لیٹر اسے زمین پر گرا دیتا ہے اور ناک سے خون بہنے لگتا ہے۔ اس رات لہو بھرے چہرے پر، ٹوٹے دل اور جلتی روح کے ساتھ ہولڈن فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ابھی اسکول چھوڑ دے گا۔ کرسمس کی چھٹیاں ویسے بھی 3 دن بعد ہونی ہے، وہ 3 دن پہلے نیو یارک چلا جائے گا، والدین کو اخراج کا خط ملے گا تو ملنے دے۔ ہولڈن اندھیری رات میں ٹرین پر سوار ہوتا ہے نیو یارک کی طرف۔ سرخ ٹوپی اس نے اب بھی پہنی ہوئی ہے، سوٹ کیس ہاتھ میں ہے، ناک سے ابھی تک ہلکا خون رس رہا ہے۔ ٹرین میں ایک عورت ملتی ہے، وہ پینسی پریپ کے ایک طالب علم کی ماں ہے جس کا نام ارنسٹ موروو ہے۔ ہولڈن ارنسٹ کو اچھی طرح جانتا ہے، وہ ایک بیکار اور مغرور لڑکا ہے، مگر ہولڈن اس کی ماں سے ارنسٹ کی بے پناہ تعریف کرتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے مگر اس جھوٹ میں ایک عجیب سچائی بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ ماؤں کو وہی سننا چاہیے جو وہ سننا چاہتی ہیں۔ وہ اپنا نام اسے رودولف شمٹ بتاتا ہے۔ نیو یارک پہنچ کر ہولڈن ایڈمنٹ ہوٹل میں کمرہ لیتا ہے، سستا، ذرا میلا، مگر فی الحال یہی ٹھکانہ ہے۔ کمرے کی کھڑکی سے وہ باہر دیکھتا ہے تو سامنے کے ہوٹل کی کھڑکیوں میں عجیب مناظر نظر آتے ہیں۔ ایک آدمی عورتوں کے کپڑے پہن رہا ہے، ایک کمرے میں جوڑا پانی پھینک کر ایک دوسرے پر ہنس رہے ہیں۔ ہولڈن انہیں دیکھتا ہے اور سوچتا ہے دنیا کتنی عجیب ہے اور کتنی تنہا۔ وہ فون اٹھاتا ہے، جین کو فون کرنا چاہتا ہے، نمبر گھماتا ہے اور پھر رکھ دیتا ہے۔
آج رات میں صحیح موڈ میں نہیں ہوں، یہ کہہ کر وہ خود کو روکتا ہے۔ اصل میں وہ اندر ہی اندر ڈرتا ہے۔ وہ اس حقیقت سے ڈرتا ہے جو فون اٹھانے پر سامنے آئے گی۔ پھر وہ ایک لڑکی فیتھ کا نمبر ڈھونڈتا ہے جس کے بارے میں کسی نے بتایا تھا، مگر وہ بھی انکار کر دیتی ہے۔ رات کو وہ ہوٹل کے نائٹ کلب میں جاتا ہے، وہاں ایک لڑکی کے ساتھ ناچتا ہے۔ وہ اچھی ناچنے والی ہے مگر اپنی سہیلیوں کے ساتھ آئی ہے اور ہولڈن میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ ہولڈن ان تینوں سے مایوس ہوتا ہے، انہیں جھوٹا اور بے مطلب سمجھتا ہے اور وہاں سے نکل آتا ہے۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھتا ہے اور ڈرائیور سے پوچھتا ہے، سینٹرل پارک کی جھیل کی بطخیں سردیوں میں جب جھیل جم جاتی ہے تو وہ کہاں جاتی ہیں؟ ڈرائیور جواب دیتا ہے کہ اسے بطخوں کی نہیں مچھلیوں کی فکر کرنی چاہیے کہ مچھلیاں تو جمی ہوئی برف میں ہی رہتی ہیں۔ مگر ہولڈن کو مچھلیوں سے کیا لینا دینا، اسے بطخیں چاہیے۔ یہ سوال اس کا اپنا سوال ہے۔ جب سب کچھ جم جائے، جب دنیا بے رحم ہو جائے تو جو معصوم اور نازک ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ پھر وہ اس پیانو بار میں جاتا ہے جہاں وہ اپنے بڑے بھائی ڈی بی کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ ارنی کا پیانو بار، وہاں ارنی بہت اچھا بجاتا ہے مگر ہولڈن کو لگتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ نمائش کے لیے بجا رہا ہے، دل سے نہیں۔ ایک لڑکی لیلیٹ شیفر اسے پہچانتی ہے کیونکہ وہ ڈی بی کی گرل فرینڈ کی دوست ہے، مگر اس کا بوائے فرینڈ اتنا بور اور جھوٹا ہے کہ ہولڈن وہاں سے بھی چلا آتا ہے۔ وہ جب واپس ہوٹل میں آتا ہے تو لفٹ مین مورس اس سے پوچھتا ہے، کوئی لڑکی چاہیے $5 میں؟ ہولڈن سوچتا ہے اور ہاں کہہ دیتا ہے۔ جب سنی آتی ہے تو ہولڈن گھبرا جاتا ہے۔ وہ نوجوان ہے، تقریباً ہولڈن کی ہی عمر کی، اور اس کا پیشہ دیکھ کر ہولڈن کے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہوس نہیں بلکہ افسوس۔ وہ کہتا ہے، معاف کرو، میری طبیعت ٹھیک نہیں، حال ہی میں آپریشن ہوا ہے۔ سنی برا مانتی ہے مگر چلی جاتی ہے۔ مگر کچھ ہی دیر بعد سنی واپس آتی ہے مورس کے ساتھ۔ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ $5 اضافی دے۔ ہولڈن انکار کرتا ہے۔ مورس اسے پیٹ میں مکہ مارتا ہے۔ ہولڈن گر جاتا ہے اور سنی اس کے بٹوے سے $5 نکال کر چلے جاتے ہیں۔ ہولڈن اکیلا فرش پر پڑا ہے، زخمی، لٹا ہوا اور اکیلا۔ وہ خود کو جیمز بانڈ جیسے جاسوسی کرداروں کی طرح سوچتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک اکیلا تھکا ہوا لڑکا ہے جو رو نہیں سکتا مگر رونا چاہتا ہے۔ دوسرے دن ہولڈن ہوٹل چھوڑتا ہے، سامان رکھواتا ہے اور گھومنے نکل پڑتا ہے۔ ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر ناشتہ کرتا ہے اور وہاں 2 ننس ملتی ہیں جو اسکول میں پڑھاتی ہیں اور اپنی شاپنگ بیگ کے لیے بیٹھی ہیں۔ ہولڈن ان سے بات کرتا ہے، انگریزی ادب پر گفتگو ہوتی ہے اور وہ $10 ان کے چندے میں دے دیتا ہے، حالانکہ اس کے پاس پیسے کم ہیں۔ یہ راہبائیں اسے اچھی لگتی ہیں، ان میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی دکھاوا نہیں۔ پھر وہ بازار جاتا ہے اور فیبی کے لیے ایک بلیوز ریکارڈ خریدتا ہے جو فیبی کو بہت پسند آئے گا، وہ جانتا ہے۔ اس کے بعد وہ میوزیم آف نیچرل ہسٹری کی طرف چل پڑتا ہے۔ امید ہے کہ فیبی کی کلاس وہاں فیلڈ ٹرپ پر ہوگی۔ راستے میں چلتے چلتے وہ سوچتا ہے کہ یہ میوزیم اسے کیوں اتنا پسند ہے، اس لیے کہ یہاں سب کچھ جوں کا توں رہتا ہے۔ شیشے کے پیچھے اسکیمو ابھی بھی مچھلی پکڑ رہا ہے جیسے ہمیشہ پکڑتا آیا ہے۔ سب کچھ ویسا ہی رہتا ہے، بس آپ بدل جاتے ہیں اور یہ بدلنا، یہ بڑھنا ہولڈن کو ڈراتا ہے۔ مگر جب وہ میوزیم پہنچتا ہے تو اندر نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا۔ شام کو سیلی ہیس کے ساتھ ڈیٹ ہے۔ سیلی خوبصورت ہے، بہت خوبصورت۔ ہولڈن اسے دیکھ کر سوچتا ہے کہ شاید وہ اسے پسند کرتا ہے اور شاید نہیں بھی۔ وہ دونوں تھیٹر جاتے ہیں، وہاں ایک مشہور اداکار کا ناٹک ہے۔ ہولڈن کو ناٹک تو پسند نہیں آتا مگر بعض اوقات ناٹک ایسے ہوتے ہیں کہ برا بھی نہیں لگتا۔ وقفے میں سیلی کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوتی ہے، جارج، جو اسی طرح کے اسکولوں میں پڑھا ہوا ہے۔ وہ دونوں اس طرح باتیں کرتے ہیں جیسے دنیا کے سب سے گہرے دوست ہوں، مگر ہولڈن جانتا ہے کہ یہ دکھاوا ہے، محض سوسائٹی کی زبان ہے۔ یہ جھوٹ اسے اندر سے جلا دیتا ہے۔ تھیٹر کے بعد وہ دونوں آئس اسکیٹنگ پر جاتے ہیں، راک فلر سینٹر میں۔ دونوں ناقص اسکیٹرز ہیں مگر مزہ آتا ہے۔ گرم مشروب پینے بیٹھتے ہیں اور تب ہولڈن کی زبان کھل جاتی ہے۔ وہ سیلی کو سب کچھ سنانے لگتا ہے، اسکول، نظام، جھوٹے لوگ، بے مطلب زندگی۔ پھر وہ کہتا ہے،
सैली, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? न्यू इंग्लैंड के किसी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाएंगे, नदी किनारे लकड़ियां काटेंगे, खाना पकाएंगे, बस हम दोनों। कोई स्कूल नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई निजाम नहीं। सैली चौंक जाती है, कहती है तुम पागल हो, हम किस तरह जिएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, ये सब बच्चों वाली बातें हैं। होल्डन का ख्वाब चूर चूर हो जाता है और वो ऐसी ऐसी बातें कह जाता है जो कि नहीं कहनी चाहिए। सैली रो पड़ती है, होल्डन चला जाता है और फिर खुद भी पछताता है मगर वापस नहीं जाता। शाम को होल्डन ने पुराने हमजमात कार्ल लुइस को फोन किया हुआ है, जो अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है और खुद को बड़ा अक्लमंद समझता है। वो दोनों एक बार में मिलते हैं। होल्डन स्कॉच पीता है एक के बाद एक। वो लुइस से उसकी मोहब्बत के बारे में, जिनसियत के बारे में, इंसानी रिश्तों के बारे में अजीब व गरीब सवालात पूछता है जो लुइस को बोर कर देते हैं। लुइस कहता है, होल्डन तुम बालिग होने को तैयार नहीं हो, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। और वो उठकर चला जाता है। होल्डन नशे में धुत अकेला बैठा है। वो सैली को फोन करता है रात के 12 बजे और बकवास करता है। सैली फोन रख देती है। फिर वो बाहर निकलता है सेंट्रल पार्क की तरफ बत्तखें ढूंढने। झील ढूंढना मुश्किल होता है, अंधेरा है, पार्क वीरान है, सर्दी है, आखिरकार झील मिलती है मगर बत्तखें नहीं है। वो अकेले पानी के किनारे बैठ जाता है और सोचता है अगर मैं मर गया तो, अगर नमोनिया हो गया, फीबी का क्या होगा। फीबी का ख्याल आते ही वो उठ खड़ा होता है और अपने घर की जानिब बढ़ने लगता है। रात के अंधेरे में होल्डन अपने घर के सामने खड़ा है। वालिदैन बाहर गए हुए हैं किसी पार्टी में। वो बहुत एहतियात से ताला खोलता है और अंदर दाखिल होता है। सीधा फीबी के कमरे में जाता है। फीबी गहरी नींद में है। वो बहुत प्यारी है, एली की तरह प्यारी। होल्डन उसे देखता है और पहली बार उसकी आंखों में नमी उतर आती है। वो आहिस्ता से उसे जगाता है। फीबी आंखें खोलती है और फौरन समझ जाती है कि भाई क्रिसमस से पहले क्यों आया है। वो कहती है तुम्हें निकाला गया ना, फिर से निकाला गया। होल्डन इनकार करता है मगर फीबी नहीं मानती। वो नाराज होकर तकिए में मुंह छुपा लेती और कहती है अब्बा बहुत नाराज होंगे। फिर वो सर उठाती और पूछती है भाई बताओ तुम्हें एक चीज भी कोई पसंद है, कोई भी एक चीज, बस एक बता दो। होल्डन सोचता है। वो जेम्स कैसल को याद करता है, अपने स्कूल का एक तालिब इल्म जो बदमाशों के हाथों मारा गया, जिसने सच की खातिर अपनी जान दे दी। वो याद करता है कि मरने वाले कैसल ने होल्डन से अपना स्वेटर उधार लिया हुआ था। और वो याद करता है एल्कटन हिल्स का अपना उस्ताद मिस्टर एंटोलोनी जो कैसल की लाश को उठाकर ले गया था, इस बात की परवाह किए बगैर कि खून उसके कपड़ों पर लगेगा। मगर सबसे बढ़कर उसे याद आता है वो बच्चा जिसे उसने शहर में सड़क पर देखा था, जो गुनगुनाता जा रहा था इफ अ बॉडी कैच बॉडी कमिंग थ्रू द राय। और तब होल्डन बताता है फीबी को अपना ख्वाब। मैं सोचता हूँ कि हजारों बच्चे राय के एक बहुत बड़े खेत में खेल रहे हैं और मैं उस खेत के किनारे पर खड़ा हूँ जहाँ एक गहरी खाई है। कोई बड़ा नहीं, बस मैं हूँ और वो बच्चे। जब कोई बच्चा भागते भागते खाई की तरफ जाने लगे तो मैं उसे पकड़ लूं, उसे गिरने से बचा लूं। बस यही बनना चाहता हूं मैं, द कैचर इन द राय। फीबी कहती है ये जुमला तुमने गलत याद रखा है। रॉबर्ट बर्न्स की नज़म में मीट है, कैच नहीं। मगर होल्डन को इस गलती से फर्क नहीं पड़ता। उसका ख्वाब उसका अपना है। होल्डन एंटोलोनी को फोन करता है, वो उस्ताद जो उसे वाकई समझता है, और वो कहते हैं कि अभी आ जाओ। जाने से पहले होल्डन अपनी सुर्ख शिकारी टोपी सर पर रखता है। ये वही टोपी है जो उसकी पहचान है। फीबी आंखें बंद कर लेती है और मुस्कुरा देती है। मिस्टर एंटोलोनी का घर पार्क एवेन्यू पर है, वसी खुशहाल। वो और उनकी बीवी होल्डन को खुशामदीद कहते हैं। मिस्टर एंटोलोनी मिसेस एंटोलोनी थकी हुई हैं और सोने चली जाती हैं। मिस्टर एंटोलोनी और होल्डन आमने सामने बैठते हैं। एंटोलोनी इस बार संजीदा है। वो होल्डन को एक खास बात कहते हैं। एक मशहूर नफ्सियात दान का कौल है, ये निशानी है एक नापुख्ता आदमी की कि वो किसी वजह के लिए बड़ी शान से मरना चाहता है, और ये निशानी है पुख्तगी की कि वो इसी वजह के लिए आजिज़ी से जीता रहता है। फिर वो कहते हैं होल्डन तुम एक खतरनाक रास्ते पर हो जहां पर तुम्हें ठोकर भी लग सकती है, और ये ठोकर ऐसी होगी कि जिससे उठना मुश्किल होगा। तुम खुद को अलग समझते हो मगर जो तजर्बात तुम्हारे जिंदगी के मुतालिक हैं वो अकेले तुम्हारे नहीं। बहुत से लोग इसी दरवाजे से गुजरे हैं। पढ़ो सीखो वरना तुम खुद को जाया कर दोगे। होल्डन बहुत थका हुआ था। एंटोलोनी उसे सोफे पर बिस्तर बना देते हैं और वो सो जाता है। मगर रात के अंधेरे में होल्डन अचानक उठ बैठता है। उसे महसूस होता है कि मिस्टर एंटोलोनी का हाथ उसके सर पर है और वो उसे थपथपा रहे हैं। होल्डन
گھبرا جاتا ہے. اس کے ذہن میں فوری خیال آتا ہے کہ کہیں یہ کوئی نازیبا حرکت تو نہیں. وہ بہانہ بنا کر کہتا ہے کہ اسے سامان اٹھانا ہے اور گھر سے نکل جاتا ہے. سڑک پر آ کر وہ سوچتا ہے شاید اینٹولینی کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے تھا. شاید وہ صرف اسے سہلانے کی کوشش کر رہے تھے مگر اب واپس نہیں جا سکتا. یہ شک یہی ہولڈن کا المیہ ہے. جو محبت کرتا ہے اس سے بھی بھاگتا ہے، جو سہارا دیتا ہے اسے بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. وہ گرینڈ سینٹرل اسٹیشن میں جا کر لیٹ جاتا ہے. کچھ گھنٹے سوتا ہے، سرد، تھکا ہوا، اکیلا. صبح ہوتی ہے تو ہولڈن فیصلہ کرتا ہے وہ دور نکل جائے گا، کسی دور دراز جگہ، کسی جنگل کے پاس جہاں کوئی نہ ہو. وہ بہرے گونگے کا بہانہ کرے گا تاکہ کسی سے بات نہ کرنی پڑے. ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنائے گا، لکڑیاں کاٹے گا، کھانا پکائے گا. کوئی اسکول نہیں، کوئی والدین نہیں، کوئی جھوٹ نہیں. مگر پہلے فیبی کو الوداع کہنا ہے. وہ اپنی چھوٹی بہن فیبی کے اسکول جاتا ہے اور ایک نوٹ چھوڑتا ہے جس میں لکھا ہے فیبی، میوزیم آف آرٹ کے پاس دوپہر کو ملو، میں جلد چلا جاؤں گا. پھر وہ میوزیم کی طرف چلتا ہے. راستے میں دو چھوٹے بچے ملتے ہیں جو مومیائی قبروں کا کمرہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہولڈن انہیں اندر لے جاتا ہے اور سمجھاتا ہے بچوں کے ساتھ یہ لمحہ اسے سکون دیتا ہے. مگر اچانک وہ باتھ روم میں گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے. بھوک، تھکاوٹ، نشے کا اثر، سب کچھ اکٹھے آ پڑتا ہے. ہوش میں آتا ہے تو اٹھ کر باہر نکلتا ہے اور وہاں فیبی کھڑی ہے ایک بڑا سوٹ کیس اٹھائے. ہولڈن حیران رہ جاتا ہے یہ کیا ہے؟ فیبی کہتی ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی. یہ وہ لمحہ ہے جب ہولڈن کی دنیا ٹوٹتی بھی ہے اور بنتی بھی ہے. وہ انکار کرتا ہے، وہ پہلے سے زیادہ سختی سے، کہ فیبی نہیں جائے گی. فیبی روٹھ جاتی اور ساتھ چلنے سے انکار بھی کر دیتی ہے. ہولڈن اسے منانے کے لیے چڑیا گھر لے جاتا ہے. دونوں گھومتے ہیں، ہاتھی دیکھتے ہیں، اونٹ دیکھتے ہیں. آہستہ آہستہ فیبی کا غصہ پگھل جاتا ہے. چڑیا گھر کے باہر گھومنے والا جھولا جو وہی گانا بجا رہا ہے جو ہمیشہ بجاتا ہے، اسموک گیٹس ان یور آئیز. فیبی کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں. بھائی میں گھومنا چاہتی ہوں، میں اس جھولے پر بیٹھنا چاہتی ہوں. ہولڈن اسے ٹکٹ لے دیتا ہے. فیبی سوار ہو جاتی ہے اپنے پسندیدہ گھوڑے پر. کیروسل گھومنے لگتا ہے اور فیبی سونے کی انگوٹھی پکڑنے کی کوشش کرتی ہے جو ہوا میں لٹکی ہوئی ہے. ہولڈن ایک بینچ پر بیٹھ کر یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے. بارش شروع ہو جاتی ہے، تیز بارش، مگر ہولڈن اٹھتا نہیں. وہ بھیگتا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے فیبی کو. اور تب اس کے دل میں ایک ایسا احساس جنم لیتا ہے جو پورے ناول میں پہلی بار آتا ہے، خوشی، سچی، بے مطلب، بے وجہ خوشی. وہ سمجھ جاتا ہے کہ بچوں کو سونے کی انگوٹھی پکڑنے کی کوشش کرنے دو، چاہے وہ گر جائیں. انہیں روکنا ممکن نہیں اور نہ ہی ضروری ہے. جینا ان کا حق ہے، گرنا بھی ان کا حق ہے. ہر بچے کو اپنی کھائی میں خود گرنا ہوتا ہے اور گر کر سنبھلنا ہوتا ہے. رائے کے کھیتوں کا محافظ یہ نہیں کر سکتا، نہ اسے کرنا چاہیے. فیبی جھولے سے اترتی ہے اور اس کے پاس آ جاتی ہے. وہ ہولڈن کے سر پر اس کی سرخ شکاری ٹوپی رکھتی ہے، وہی ٹوپی جو ہولڈن نے اسے دیا تھا. ہولڈن کہتا ہے میں اب کہیں نہیں جا رہا. کہانی جہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں واپس لوٹتی ہے. کیلیفورنیا کی وہ سینیٹوریم جہاں ہولڈن نفسیاتی علاج کروا رہا ہے. اسے نمونیا کا مرض بھی لاحق ہوا. پارک میں بھیگنے کے بعد والدین نے اسے ڈھونڈ لیا، گھر لائے اور پھر یہاں علاج کے لیے بھیجا. ہولڈن بتاتا ہے کہ اگلے سال وہ نئے اسکول میں داخل ہوگا. پتہ نہیں کہ محنت کرے گا یا نہیں، مگر وہ یہ سب کچھ ابھی سوچنا نہیں چاہتا. اور آخری جملوں میں وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا میں نے یہ سب تمہیں بتانا کیوں شروع کیا، کاش نہ بتاتا، کیونکہ اب میں ان سب کو یاد کرتا ہوں، اسٹیرڈ لیٹر کو، ایکلے کو، مورس کو بھی. اگر تم کسی کو کچھ بتاؤ تو تم انہیں یاد کرنے لگتے ہو، اور یاد کرنا تکلیف دہ ہے. یہی ناول کی روح ہے. جو شخص سب سے بھاگتا رہا وہ سب سے محبت کرتا ہے. جو دنیا کو جھوٹا کہتا رہا وہ اس دنیا کا سب سے حساس مشاہدہ کرنے والا ہے. اب نظر کرتے ہیں کچھ علامات اور پوشیدہ معنوں میں. سرخ ٹوپی، شکاری ٹوپی. یہ ٹوپی ہولڈن کی انفرادیت کی علامت ہے، دنیا کے خلاف اس کا ہتھیار. جب وہ اسے پہنتا ہے تو خود کو دنیا سے الگ محسوس کرتا ہے. جب فیبی کو دیتا ہے تو اپنی محبت اس کے سپرد کر دیتا ہے. سینٹرل پارک کی بطخیں. یہ سوال کہ بطخیں کہاں جاتی ہیں در حقیقت ہولڈن کا اپنا سوال ہے. جب سرد دنیا سب کچھ جما دے تو کمزور اور معصوم کہاں جائیں. ایلی کا دستانہ. یہ وہ یادگار ہے جو ہولڈن نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھی.
ماضی کا وہ حصہ جسے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ایلی کی موت وہ پہلا جھٹکا اور وہ پہلی ٹھوکر تھی جس سے ہولڈن کبھی نہیں اٹھ پایا۔ میوزیم آف نیچرل ہسٹری۔ ہولڈن اسے پسند کرتا ہے کیونکہ وہاں کچھ نہیں بدلتا، یہ اس کے بدلاؤ سے نفرت کی علامت ہے۔ گھومنے والا جھولا، بچپن، معصومیت اور وہ گول گول گھومنا جو کہیں نہیں جاتا مگر خوشی دیتا ہے، یہی زندگی ہے۔ معصومیت کا تحفظ۔ ہولڈن پوری زندگی معصومیت بچانا چاہتا ہے، خود میں، بچوں میں، ایلی کی یاد میں، مگر آخر میں سمجھتا ہے کہ معصومیت کو ہمیشہ نہیں بچایا جا سکتا۔ بڑھنا زندگی کا حصہ ہے۔ بلوغت کا درد۔ بچپن سے بڑے ہونے کا سفر جس میں آدمی بہت کچھ کھو دیتا ہے اور جو کھوتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ ہولڈن ہر جگہ لوگوں میں گھرا ہے مگر ہمیشہ اکیلا ہے۔ وہ تعلق چاہتا ہے مگر تعلق بنانے سے ڈرتا ہے۔ فونی۔ یہ لفظ ناول میں 70 سے زیادہ بار آتا ہے۔ ہولڈن کے لیے دنیا کا سب سے بڑا گناہ جھوٹ، ڈھونگ ہے، نمائش ہے۔ ایلی کی موت وہ زخم ہے جو پورے ناول کا محرک ہے، اسے نہ بچا سکنے کا درد ہولڈن کی ہر حرکت میں پوشیدہ ہے۔ اور اب آخری بات، جے ڈی سیلنجرز نے یہ ناول لکھا تھا اپنے ذاتی تجربات سے ملا کے۔ وہ بھی کئی اسکولوں سے نکالے گئے تھے، وہ بھی دوسری جنگ عظیم کی ہولناکیاں دیکھ کر اندر سے ٹوٹ گئے تھے۔ ہولڈن محض ایک کردار نہیں، وہ سیلنجرز کا دوسرا روپ ہے، اور اسی لیے سیلنجر نے اپنی زندگی میں کبھی اس ناول کی فلم نہ بنوائی۔ انہیں ڈر تھا کہ کوئی ہولڈن کی آواز کا حق ادا نہ کر سکے گا۔ ہولڈن کالفیلڈ کوئی ہیرو نہیں، وہ نہ بہادر ہے، نہ مضبوط ہے، نہ کامیاب ہے۔ وہ ایک ٹوٹا ہوا، حساس، جھوٹ سے نفرت کرنے والا، محبت کے لیے ترستا ہوا نوجوان ہے، اور شاید اسی لیے ساری دنیا کے قارئین نے اس میں اپنا آپ پایا، کیونکہ ہم سب کبھی نہ کبھی رائی کے کھیتوں کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی ہو جو ہمیں گرنے سے بچا لے۔